अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So today, Alhamdulillah, in the holy month of Ramadan, we are here to sort of revive our spirit. हम इस वक्त जो बात करना चाह रहे हैं अपने ईमान के लिए कि रमज़ान का जब महीना आता है तो हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आपके सामने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सो द पर्पज़ ऑफ रमज़ान हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर। और वो पर्पज़ क्या है? एक तो ये कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये हमें समझना चाहिए। पढ़ाई की वजह से या अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए रखने मुश्किल हैं, फॉर वट एवर रीज़न, अनलेस इट्स अ वैलिड रीज़न। आप बीमार हैं तो आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ रमज़ान हम पे फ़र्ज़ है। इफ़ वी से आई एम अ बिलीवर, मैं मुसलमान हूँ, और इसका पर्पज़ यहाँ पे बताया जा रहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, सो दैट यू मे एक्वायर तक़वा, आपके अंदर तक़वा आ जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम किस एरिया पे फोकस कर रहे हैं। हम सबको सोचना है यहाँ पे कि रमज़ान मेरे लिए क्या है। क्या रमज़ान मेरे लिए पकौड़े, समोसे, सहरी, इफ्तारी, कहाँ से ऑर्डर करना है, क्या खाना पीना है, कितना सोना है, कितनी मूवीज़ देखनी है, ये है कॉन्सेप्ट? या रमज़ान ये है कि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा पॉज कर देना है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज़ माय तक़वा। अब तक़वा के ऊपर आप कैसे फोकस करेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ वर्सेस और जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगी ताकि एक कंप्लीट पिक्चर हमारे माइंड में डेवलप हो जाए। सो वर्स नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इससे हमें ये पता चल रहा है कि रमज़ान जो अल्लाह ताला ने दिया है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ 11 मंथ्स। आप देखिए, एक ओवरऑल ही सिनेरियो बदल जाता है, फ़ील बदल जाती है। हम बहुत सारे काम जो बाकी महीनों में नहीं कर पाते, हम रमज़ान में करना शुरू कर देते हैं, हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि वाई दिस मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। अच्छा, इस पर हम कह सकते हैं अच्छा ठीक है, बट फिर तो आगे अल्लाह ताला ने उसका भी हमें रीज़न दे दिया, हुदल लिन्नास। एक्चुअली इसकी सेलिब्रेशन इसलिए है, इसमें गाइडलाइन है फॉर ऑल मैनकाइंड, लिन्नास, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम, एथियस्ट, एग्नोस्टिक, कोई अहले किताब, हर एक के लिए लिन्नास। इसमें गाइडेंस सबके लिए है। जैसे हर कोई गूगल मैप से फ़ायदा हासिल कर सकता है, उसकी पिन लोकेशन से फ़ायदा हासिल कर सकता है। वो कोई जेंडर नहीं देखेगा, वो कोई किसी का स्टेटस नहीं देखेगा। अगर आपने पिन लोकेशन किसी से शेयर की, वो उसको बस प्रेस करेगा और वहाँ पहुँच जाएगा। सो जो इंसान भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, वो बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, नो एम्बिग्विटी इन दिस। बय्यिनात कहते हैं वेरी क्रिस्टल क्लियर। जब आप कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे और आप जब पढ़ते जाएंगे, अगर आप सिर्फ रनिंग ट्रांसलेशन भी आज से सोच लें कि मैंने पढ़नी है, आपके बेसिक्स ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मसलन आपको ये पता चल जाएगा कि 5 दफ़ा नमाज़ पढ़नी फ़र्ज़ है, आपको ये पता चल जाएगा कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, आपको ये पता चल जाएगा गाली नहीं देनी, बैक बाइट नहीं करना, गुस्से को मैनेज करना है। यानी जितने बेसिक हम जिसको सिविल सेंस वाले काम कहते हैं, वो आपको सारे पता चल जाते हैं। माँ बाप के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, रिलेटिव्स के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। तो बय्यिनात, इट्स वेरी क्लियर। दूसरी बात, वल फुरक़ान, ये कुरान का दूसरा नाम भी है, फुरक़ान। फुरक़ान का मतलब होता है सही और गलत में पहचान करने वाला। जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं सुबह या शाम, तो क्या बोलेंगे? सुबह इमीडिएटली। रात का वक्त होगा तो बोलेंगे रात, ब्लैक को देख के बोलेंगे ब्लैक, वाइट को देख के बोलेंगे वाइट।
تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے اندر ایک چپ یا کوئی ایک سکینر انسٹال ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی غلط کام آپ سے ہونے لگے وہ بز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، ٹھیک کرو اپنے آپ کو. ادروائز آپ دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے چلے جاتے ہیں، لوگ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وین وی لک بیک ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے یہ غلط ڈیسیجن کیسے لے لیا، مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میرا مین سورس ہوگا فار دا گائیڈنس، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو وقت سے پہلے انڈیکیشنز ملتے ہیں. آپ کی سکس سینس، آپ کی انٹیوشن، ہر چیز گٹ فیلنگ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا فمن شاہدہ منکم الشہر، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو فلیصم ہو، اس کو چاہیے روزے رکھے. اور ساتھ کہہ دیا گیا کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، تو وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی ریلیکسیشن بھی ہے، چاہے وہ فرض عبادت ہے لیکن آپ کو ایک ہیومن نیڈ کے حساب سے بھی ریلیکس کیا گیا ہے. اور پھر کیا کہا گیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. ہم قرآن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پھر میں یہ بھی نہیں کر سکوں گی، میں یہ بھی نہیں کر سکوں گی، یہ بھی نہیں کر سکوں گی، چاہے اس کی وجہ سے میں اپنی لائف میں مصیبتیں لے کے آ رہی ہوں. میں اگر اپنا انسٹاگرام سکرول کر کے پیچھے دیکھوں تو اس میں رونے دھونے ہی چل رہے ہیں. میں ہر وقت پریشان ہوں، کبھی مجھے سیوسائڈل تھاٹس ہیں، کبھی سیلف ہارم کی تھاٹس ہیں، کبھی میں رو رہی ہوں، کبھی انزائٹی ہے، کبھی پینک ہے، کبھی فوکس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ آسانی کی طرف، یہ آسان رستہ ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو آسانی دینا چاہ رہا ہے. He wants to make our life easy. He wants us to rise above people pleasing. He wants us to rise above all negativity. سارے غلط کاموں سے آپ اوپر اٹھ جائیں، آپ ایک انسان بنیں جیسا آپ کو بننا چاہیے. اور ساتھ کیا کریں، یہ چند دنوں کی گنتی روزوں کی پوری کریں، پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور پھر اینڈ کس بات پہ ہو رہا ہے یہاں پہ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں رمضان میں تقویٰ آ جائے. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سے کنیکٹ ہوں گے، گائیڈنس پہ جائیں گے، تب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ آئے گا. یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے. ہم ہر بات پہ کہتے ہیں ہاں تو کیا یہی ہے نا، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. افطاری پہ بس اتنی چیزیں، 3 چٹنیاں، پکوڑے، سموسے، جلیبی، چاٹ، دہی پھلکی نہیں بنائی، ساتھ یہ نہیں رکھا. لوگ کتنے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے کمرے میں جائے کلازٹ کھولی جائے، کپڑے دھڑ دھڑ باہر گر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. تو یہاں پہ شکر گزاری کے لیے میں فارمولہ دیا جا رہا ہے. بات ہم دوبارہ تقویٰ پہ آتے ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ رمضان کا پرپس ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا تقویٰ ہا ہونا. He pointed towards his heart and he said یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے تقویٰ. اب دل کو تو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، ہم کسی اور کا دل دیکھ کے نہیں بتا سکتے. یہ کوئی ایموجی تو نہیں ہے نا، یہ تو وہ ہے جو آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے تو آئے گا. سو تقویٰ جو ہے اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ مینس، جس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں پرہیزگاری، انگلش میں لکھتے ہیں اللہ کانشیس. سو تقویٰ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ you develop a very strong bonding with Allah subhanahu wa ta'ala. Lot of people when they are going through challenges یا even otherwise in their life، ان کو لگتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص کنیکشن نہیں ہے. They feel lost, they are loaded with questions. ان کے دماغ میں اتنے سوال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جواب کہاں سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے. پھر وہ خود ڈر جاتے ہیں کہ یہ بات مجھے سوچنی بھی چاہیے کہ نہیں. پھر کبھی وہ بٹر ہو جاتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے اس میں بیسیکلی یو گیٹ ٹو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ دعوت ہمیں یہ دے رہے ہیں رمضان میں. تقویٰ بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ گیٹ ٹو نو ہم. اور ہاؤ وڈ وی گیٹ ٹو نو ہم؟ تھرو قرآن. یہ بھی کنیکشن ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. تقویٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ملتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بچپن میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ دور ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے جب ہم نے شرارتیں شروع کی یا کبھی کبھی کوئی غلط ایکسپیریمنٹس کیے تو ہمیں گناہ کے بارے میں بتا دیا گیا، جہنم کی آگ کے بارے میں بتا دیا گیا. ہمیں بیلنس نہیں دیا گیا کہ اللہ کی مرسی کدھر ہے اور واقعی سزا کدھر ہے. سو وی آر لائک ٹوٹلی کنفیوزڈ ان لاٹ آف ایریاز. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی جینون انٹروڈکشن نہیں ہے.
پھر یہ کہ ہمارے پاس نالج سورس جو ہے نا وہ ساؤنڈ نہیں ہے. ہم اکثر جب بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ آئی تھنک سو، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ دین میں یہ کچھ کہا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے. آئی تھنک آئیڈیالوجی ہماری بہت چلتی ہے، اور ہم اسی پہ سارے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہم اس وجہ سے پھر بہت لاسٹ ہوتے ہیں. سو دس از پارٹ آف آور عقیدہ. تو عقیدہ از بیسیکلی دا ساؤنڈ فاؤنڈیشن یو نیڈ ٹو ہیو. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا جس کی جڑیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں اور بہت ساؤنڈ ہوتی ہیں، تو جب کوئی آندھی طوفان آتا ہے نا تو وہ کھڑا رہتا ہے. لیکن جس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جب آندھی طوفان آتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو اگر آپ کا عقیدہ ساؤنڈ نہیں ہوگا، بیسک کانسیپٹس نہیں ساؤنڈ ہوں گے اباؤٹ ایمان بالغیب، عقیدہ ہے زبان بالغیب، جیسے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلیئرٹی سے پتہ ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یا جتنے ڈیوائن اسکرپچرز ان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قدر کے بارے میں. اف یو آر ناٹ اسٹرانگ کانسیپچولی تو پھر آپ کا تقویٰ نہیں بلٹ ہو سکتا. پھر آپ اس کھوکھلے درخت کی طرح ہیں. ہو سکتا ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ نے اپنا ڈریس کوڈ حلیہ بھی دیندار رکھا ہو، آپ دین کے بارے میں پیشنیٹ بھی ہوں، لیکن جب کوئی مشکل آئے گی آپ گر جائیں گے، آپ کلیپس کر جائیں گے. عام حالات میں تو آپ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، تب نہیں آپ کر سکیں گے سسٹین، تب آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. سو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کو بہت کلیئر اور ساؤنڈ کرنا چاہیے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے، ہمیں ایمانیات اور سب چیزیں کی پتہ چلتی ہیں. سو دس از ہاؤ وی فوکس آن تقویٰ. دل کی بات ہو رہی ہے نا، تقویٰ دل میں ہے. دیٹ مینس ہمیں اپنے دل کو بہت سی پرابلم سے پھر صاف کلینز کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دل تو بھرا ہوا ہے بیکار محبتوں سے، خواہشات سے، بہت سے نیگیٹو سینٹیمنٹ سے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے نیگیٹو اباؤٹ اینی ون، لیکن نہیں، میرے دل میں کسی کو دیکھ کے عجیب سی دل میں تنگی آتی ہے، شح النفس اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنے کو دل نہیں چاہتا. پھر ہم غیبت کر رہے ہیں، پھر ہم اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے دل کو بیڈلی افیکٹ کر رہی ہیں. تقویٰ کہاں آئے گا؟ تقویٰ کی اسپیس ہی نہیں کریٹ ہو رہی. ہم نے اتنا کچھ وہاں پہ نیگیٹو ٹھونسا ہوا ہے. سو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑی سی سنسیئرٹی لانی ہوگی، ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا. سنسیئرٹی کا مائنڈ سیٹ بنے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. سو سنسیئرٹی کیا ہوگی؟ اندر سے اپنے آپ سے سچا ہونا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر سے بار بار کلیم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جا کے. ہم کہتے ہیں ایکچولی شاید میں دیکھنے میں آپ کو اتنی ریلیجسٹی نظر آتی ہے، لیکن اندر سے میرا دل جو ہے نا بڑا صاف ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو میک دیٹ کلیم ان فرنٹ آف اینی ون. تقویٰ جب ہمارا ہوگا اور ہم دل کے اندر پہلے صفائی شروع کریں گے تو ہم آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ اندر جو ہے آئی نیڈ ٹو بی آنیسٹ ود مائی سیلف. جیسے آپ دیکھیں، آپ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں اتنی بھی موٹی نہیں ہوں، پیاری پیاری شکل نظر آتی ہے اپنی، اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنا آپ. جب آپ اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈیزاسٹرس رسپانس دیتا ہے. پوچھا جائے بی ایم آئی آپ کا کتنا کہتے ہیں پتہ نہیں، میں نے چیک نہیں کیا. بیکاز ہم فیس نہیں کرنا چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آنیسٹ ود آور سیلف. ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کے لیے 10 ایکسکیوزز دیتے ہیں. وہ دراصل میں نے یہ نہیں کرنا تھا، دراصل اس وجہ سے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے آئی میسڈ اپ. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا. اپنے دل میں یہ اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ وہاں سچائی آئے. اچھا، ہمارے دل میں ایک اور جس چیز نے بہت اسپیس آکیپائی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم تقویٰ نہیں وہاں لا پاتے اور سنسیئر نہیں ہو پاتے، وہ ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو فرگیو سو مینی پیپل. ہمارے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے، میں نے اس کو بھی معاف نہیں کرنا، اس کو بھی معاف نہیں کرنا، اس کو بھی معاف نہیں کرنا. اچھا تو کہ کہتے ہیں معاف کر دو، ہم کہتے ہیں اچھا کیوں معاف کروں؟ آگے ہی میں دیکھتی ہوں میں نے اسے معاف نہیں کیا اور وہ بیٹی برگر کھا رہی تھی، وہ خوش باش تھی. ایگزیکٹلی آپ کے معاف نہ کرنے سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپل آر انجوائنگ دیئر لائف. آپ اپنے دل میں کوڑ رہے ہیں، اس میں تقویٰ نہیں آ رہا، اس میں سنسیئرٹی نہیں آ رہی، آپ اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں. سو forgiveness از فار یور اون سیلف. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہے نا وہ ختم، اس کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے جو بہت سارے سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ آئی فیل لائک نو بڈی. ہم کبھی یونیورسٹی میں بیٹھ کے سوچیں، اگر کوئی برڈ نظر آئے ہم کہتے ہیں اے پرندے ایک تم ہو اور ایک میں ہوں، تم تنہا پنچھی اور میں تنہا پنچھی. کوئی مجھے نہیں پوچھتا. نو بڈی لوز می اینڈ نو بڈی لوز یو. فومو کا کانسیپٹ، آئی فیل لاسٹ. میری کسی کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہے.
ہم اس طرح کی باتیں بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن بھی ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے اپنے دل کی صفائی صحیح نہیں کی. جنہوں نے دل کی صفائی کی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی انہیں اپریشیٹ کرے نہ کرے. دے آر سو کلیئر دے آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از رائٹ. ہم تو اپنا ڈریس کوڈ بھی لوگوں کی مرضی کا پہنتے ہیں, ہم کھانا بھی وہ کھاتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو جب آپ کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا, آپ اس چیز سے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ایموشنلی ہم زیادہ اوتھینٹک اپنے آپ کو کرنا چاہیں. ایموشنز کا تو ہمارا ویسے ہی طبعی سسٹم ہے. وی آر سو ڈس ریگولیٹڈ. ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے, ہمیں ڈپریشن زیادہ ہوتے ہیں, انزائٹی زیادہ ہوتی ہے, ہم ہر بات کو مائنڈ کر جاتے ہیں اور ہمارا دل ہر وقت ٹوٹا رہتا ہے. ہم بچپن سے ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں, پکی کٹی پکی کٹی. یونیورسٹی آ کے بھی نہیں ہم ٹھیک ہوتے, اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی بھی پکی کٹی کھیل رہے ہیں, اور ایک لڑکی جو ہے وہ بھی سسرال میکے میں پکی کٹیاں ہی کھیل رہی ہے. پھر بچوں کے ساتھ ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمارے بچے یہ سائیکل لے کے چلتے ہیں. تو بیسیکلی وی آر ویری ولنریبل. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس ٹرو فیلنگ. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہیو گڈ ڈیپ روٹیڈ کنیکشنز ود اینی ون. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہے پرائیویٹ لائف میں اینڈ پبلک لائف میں. جب ہم اپنے یونیورسٹی میں آتے ہیں اوپر سے نیچے تک چمک رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ اگر ہمیں اس وقت اپنے کمرے, الماری, باتھ روم کی تصویر لگانی پڑے, وہ لے کے پھرنی پڑے, تو پھر کیا حال ہوگا. یا ساتھ اماں حضور کا بیان کوٹ اینڈ کوٹ آ رہا ہو کہ جی ہم کتنے تابع دار ہیں, کیا کرتے ہیں گھر میں, تو ہمارا تو سارا وہ سسٹم ہی کلیپس کر جائے. کیونکہ وی آر ٹو اسپلٹ پرسنالٹیز. جب ہم گھر جائیں گے ہم کہیں گے السلام علیکم, جزاک اللہ. جب اپنے کالج یونیورسٹی آئیں گے ہائے ہیلو, اور بڑی بڑی گالیوں کے ساتھ ہم اپنے فرینڈس کو ویلکم کریں گے. میں اکثر کہتی ہوں اگر ہمارا انسٹا اکاؤنٹ پیرنٹس دیکھ لیں بیچارے فوت ہو جائیں. اچھا, اور اگر کوئی بچہ خود سے دکھاتا ہے کہ میں نے تو دکھایا ہوا ہے, تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, اگر امی ابو کہیں بیٹا یہ کیسی گالیاں دوستوں نے لکھی ہیں, میں تو نہیں دے رہی نا, مطلب میں اس گند میں رہ رہی ہوں اور اس گند کو ایبزارب کر رہی ہوں, لیکن میں نہیں گالی دے رہی. ہاؤ از اٹ پاسبل. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرنسپل بیسڈ لائف. تو سوچیں تقویٰ کہاں آنا ہے, سنسیئرٹی نہیں ہے. اور سنسیئرٹی ہمیں ریلیشن شپس میں بھی چاہیے ہے, اس لیے کہ جب سنسیئرٹی ان ریلیشن شپ ہوتی ہے تو ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. ہم اللہ سے ہی سنسیئر نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صرف مشکل میں, نمازیں تب پڑھتے ہیں, دعائیں تب کراتے ہیں, قرآن کو تب اٹھاتے ہیں جب وی آر ڈیسپریٹ. ویسے نہیں ہمیں یاد آتا, ویسے ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح باقی ریلیشن شپ میں بھی ہم اپنے پیرنٹس کا کئی دفعہ 2-3 دن منہ نہیں دیکھتے, کہتے ہیں اسائنمنٹس ہیں. لیکن آپ سوچیں ٹک ٹاک انسٹا پہ لوڈیڈ کنورسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جس دن امی سے پیسے چاہیے, پرمیشن چاہیے, پھر کیا ہوتا ہے, امی میں چائے پلاؤں, کام کروں, بیگ اٹھا لوں, چیزیں رکھ لوں, افطاری پہ کچھ بنا دوں. امی کو پتہ ہوتا ہے ویسے کہ واٹ از کمنگ نیکسٹ. تو اس لیے کہ وی آر ناٹ سنسیئر. ہم کہتے ہیں میری کس دن اس گھر سے جان چھٹے, اور اب ہم نے پیرنٹس کو کیا لیبل کر دیا, ٹاکسک پیرنٹس. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنی کنٹریبیوشن اس میں دے رہے ہیں. جب آپ سنسیئر ہوتے ہیں ریلیشن شپ, آپ کا ایموشنل بانڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کے اندر یہ منافقت جو سپلٹ ہے نا پرسنالٹی میں, یو آر سپرفیشل. یہ کچن میں جا کے اماں سے لڑ رہے ہیں اور ڈرائنگ روم میں آ کے وہ بھی اچھی امی بن گئی, آپ بھی اچھی بیٹی بن گئی. بعد میں ہم جتنا چیخ رہے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہے. سو ہمارا کوئی لاسٹنگ کنیکشن نہیں ہوتا, لیکن سنسیئرٹی ان ریلیشن شپ ہوگی تو پھر یہ ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کی اسپریچول گروتھ بھی ہوگی. نا مائی کوشچن از, یہ تو میں سمجھ آ گئی, ہمیں تقویٰ ڈیولپ کرنا ہے, تقویٰ کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, دل کے اندر سنسیئرٹی لے کر آنی ہے, پر یہ ہوگا کیسے؟ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ الاخلاص. پڑھی ہوئی ہے نا, یہ سورت ہمیں بہت پسند ہے اس لیے کہ یہ ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ, اور ہم نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ جلدی سے پڑھی جاتی ہے. تو سورہ اخلاص جو ہے اس کا مطلب ہی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی. یہ سورت ہمیں سنسیئرٹی کے بارے میں بتاتی ہے, ہاؤ یو کین بی سنسیئر ان یور لائف. کیا کریں گے کہ آپ سنسیئر ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said سورہ اخلاص از equivalent to 1/3 آف قرآن. ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے کیا کرنا شروع کیا, 3 دفعہ کل پڑھو, اس کا مطلب ہے میں نے قرآن پڑھ لیا.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کا مطلب صرف یہ ہے اس میں 1/3 concepts are about توحید, 1/3 concepts are about commandments, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, and another 1/3 are about different stories, narrations, قصے ہیں انبیاء کے, بہت سے واقعات ہیں, پیرابلز ہیں, مثالیں ہیں جس سے ہمیں سکھایا گیا. تو اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ اس کا جو 1/3 ہے دیٹ از اباؤٹ توحید, اللہ تعالیٰ کو جاننا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں, اپنے دل میں لے کر جاتے ہیں, ہم سنسیئر ہوتے جاتے ہیں. جب ہم سنسیئر ہوتے جائیں گے, دل صاف ہوتا جائے گا, تو وہاں پہ تقویٰ کی سپیس بنے گی, ہم تقویٰ کو اکوموڈیٹ کریں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہمیں بتائی گئی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, محبت صرف اللہ سے کرنی ہے. کوئی ہماری لائف میں اس سپریم سٹیٹس پہ نہ ہو جس پہ اللہ تعالیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے اپنا کوئی لاجک نہیں دینا, کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں اختیار کرنا. دیٹس دا سمری آف اٹ, کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ عبد کہا گیا, عبد از سلیو ناٹ سرونٹ. سرونٹ کیا کرتے ہیں؟ سرونٹ جو ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں ہمارے, جو آتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی باجی جی کیا کام کرنا ہے, کتنے بندے ہیں گھر میں, کیا کرنا پڑے گا, کتنے پیسے دیں گے. اور اگر ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نہیں کام کر رہی, میں کسی اور گھر میں کام کروں گی. لیکن عبد سلیو ہوتا ہے, اس کے پاس یہ ڈیسیژن کے لیے اتھارٹی نہیں دی گئی اس کو جو کہا جائے گا اس کو وہی کرنا ہے, جو دیا جائے گا وہ کرے گا, وہ یس مین ہے. ہمارا اس کانسیپٹ پہ بڑا دل بند ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے, کیوں بلائنڈ فیتھ, بلائنڈلی فالو کرنا ہے. نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بلائنڈ فیتھ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹرو سبمیشن. آپ دیکھیں نا, یہاں یونیورسٹی میں آپ آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ یہاں کے رولز ریگولیشن ساری چیزوں سے ایگری کرتا ہے, ویسے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, تھیٹا کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, نرڈ کہہ دیں گے, اور پڑھاکو طوطا, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھ دیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے. لیکن اس کو کتنے بینیفٹس ہیں, اس کو ٹیچرز پسند کر رہے ہیں, اس کو کوئی اسٹیٹس دیا جا رہا ہے, اس سے کام دیا جا رہا ہے, وہ رسپانسبل رولز میں ہے, اس کا ہائی جی پی آ رہا ہے, اس کو آگے نوکری بھی مل رہی ہے, اس کی ہر جگہ پہ واہ واہ بھی ہو رہی ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے لائف میں, وہ ڈرگ فری لائف گزار رہا ہے, وہ حرام ریلیشن شپ میں نہیں جا رہا, وہ بہت سارے اپنے کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, اس کا اپنا گھر والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, بلکہ باقی بہن بھائیوں کو, کزنس کو کہتے ہیں دیکھو اس کو, دیکھو اس کو. تو بات یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کی بھی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت جگہوں پہ بتایا, یہاں پہ سوچو, یہاں پہ سوچو, یہ دیکھو, لیکن بیسکس میں کہا ہے کہ یہاں نہ سوچو. جیسے آپ دیکھیں, آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کمپوزیشن ہی لکھتے ہیں, کیا آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اے بی سی ڈی کیوں ہے, اے کے بعد 2 کیوں نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جیم کیوں نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آر کیوں نہیں ہے, اور پہلے زیڈ کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ہم بلائنڈلی مانتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے کیو, بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں, بلائنڈلی ان فارمولاز کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں وی گیٹ گڈ ریزلٹس. سو ہم کہتے ہیں بھائی آم کھاؤ, گٹھلیاں نہ گنو, پیڑ نہ چیک کرو, مزے کرو, عبد بن کے مزے کرو, مزے ملیں گے تمہیں, تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی. ٹرائی تو کرو, ٹرائی نہیں کیا کبھی, بس پہلے سے ہی ایک ہم نے اپنے دماغ میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ رکھا, اس لیے کہ وہ دل میں تقویٰ نہیں ہے, دل میں پرابلم آ رہی ہے ہمارے, وہاں پہ بہت کچھ ہم نے نیگیٹو جمع کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ سے محبت, جب اللہ کی محبت ہو تو سیلف اسٹیم لو نہیں ہوتی, کیونکہ دنیا میں کوئی ہمیں اتنی محبت نہیں دے سکتا جتنی ہمیں چاہیے. that's the reality. سارا دن ہم روتے رہتے ہیں کوئی شوہر کی محبت میں, اچھا کوئی ویسے مجھے محبت نہیں ملی. اچھا آج کل تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امی ابو سے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں آپ نے کیسے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر یہ صرف دیکھ کے شادی کر لی. میں نے تو ایک پورا تھیسس تیار کیا ہوا ہے جو سوال میں نے پوچھنے ہیں. دین گیٹنگ ٹو نو دا پرسن فار another 2 years, پھر میں نے اس کو بہت دفعہ چیک کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے ساتھ سارے معاملات ٹھیک کرنے, پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تب تک اگلا آ جائے گا, اگلا سیمسٹر شروع ہو جائے گا, اگلے سیمسٹر کا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. ہم یہی کرتے رہیں گے ساری زندگی.
اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. دنیا میں ہم نے اتنا انویسٹ کر دیا, دنیا کے محبتوں میں اتنا انویسٹ کر دیا, اینڈ دین وی آر لوزرس. اچھا آپ دنیا میں دیکھ لیں نا, ہر جگہ دیکھ لیں, یعنی آپ کو ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور باقی جو ہیں جو لگژری ہومز ہیں, فیمس ہیں, سیوسائڈ کریں. کیوں کریں؟ ہم کہتے ہیں ہائی ہائی یہ پیسے مجھے دے جاتے, پھر مرتے. بیکاز ہم وہ جینون چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں, اور ہمیں ہمارا انوائرمنٹ ایسے اب جانے نہیں دیتا.